अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लुहु अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका नज़ीम सुल्तानिक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें तौफीक दी कि हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक पारा आगे बढ़े। आज 7वां पारा शुरू कर रहे हैं। अल्लाह के इज़्न से अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे। कल जैसे कि हम लोगों ने सूरह माइदा शुरू की थी, तो पूरे कुरान में जो आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो टोटल 86 टाइम आई है और सिर्फ इस सूरह माइदा में 16 टाइम आई है। यानी सबसे ज्यादा जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू की आयतें आई है वो किसमें आई है? सूरह माइदा में 16 टाइम, और पूरे कुरान में 86 टाइम है। 7वां पारा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अय्युनहुम तफ़ीदु मिनद दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश शाहिदीन वमा लना ला नु'मिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़्क़ि व नतमउ अन युदखिलना रब्बुना मअल क़ौमिस सालिहीन फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा व ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। और जब ये कुरान सुनते हैं जो उस रसूल पर उतारा गया, तो तुम उनकी आंखों से आंसू गिरते हुए देखोगे, क्योंकि ये हक को पहचान गए। कहते हैं, ऐ हमारे रब, हम ईमान ले आए, हमें गवाहों के साथ लिख लीजिए। और हमें क्या हो गया है कि हम अल्लाह पर और जो हक हमारे पास आया है उस पर ईमान ना लाए, और ये लालच न रखे कि हमारा रब हमें नेक लोगों के साथ जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। आखिर इनके कौल के बदले अल्लाह उन्हें सवाब में वो जन्नत अता फरमाएंगे जिनके अंदर नहरें जारी हैं, जहां ये हमेशा हमेशा रहेंगे। नेकी करने वालों का यही बदला। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतें झुटलाई वो जहन्नमी, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। तो ये आयतें दरअसल जो हबशा के बादशाह नजाशी के बारे में उतरी है। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये आयत नजाशी और उसके साथियों के बारे में उतरी है कि भला हम अल्लाह पर क्यों ना ईमान लाए, इस हक पर भी जो हमारे सामने है। हमें तो ये लालच है कि हक ताला हमें भी दिगर सुलह के साथ जन्नत में दाखिल करेंगे। तो जब जाफिर बिन अबी तालिब यानी मुशरिकीन मक्का जब मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत करके गए, तो मुशरिकीन मक्का ने क्या किया कि वहां पर भी दुश्मनी की मुसलमानों से, कि अपना एक वफद भेजा, एक लश्कर भेजा और जाकर वहां के बादशाह को कहो कि ये जो है वो तुम्हारे दीन पर भी नहीं है और खुद अपने दीन पर भी नहीं, बल्कि एक नया दीन लेकर आए हैं। तो नजाशी ने कहा कि कौन है जो मुझे वो कलाम सुनाए जो तुम्हारे नबी पर नाजिल हुआ। तो जाफिर बिन अबी तालिब ने कहा कि मैं सुनाता हूँ, और सूरह मरियम पढ़ी। जब पढ़ना शुरू करी तो नजाशी के आंखों से यानी बिला किसी इरादे के आंसू जारी हो गए, और उसने कहा कि ये तो वही कलाम है जो यानी ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, इसमें जरा बराबर भी फर्क नहीं है, और मैं ईमान लाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि यानी हबशा का बादशाह नजाशी एक सहाबी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे जाफिर बिन अबी तालिब से कुरान सुनते हैं और ईमान लाते हैं। हालांकि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न देखा, न कभी मुलाकात की। हाँ, मौत की खबर आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी गायबाना नमाज पढ़ी थी, क्योंकि ये मुसलमान हो गया था। दूसरी तरफ अबू जहल, अबू लहब रिश्तेदार भी हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी कुरान भी सुना है, और लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाए। इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला जिसके दिल में तड़प देखते हैं हिदायत, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देते हैं। आगे चलकर आयत आएगी, मैं युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, यानी अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं उसको दीन की समझ दे देते हैं। तो हम अपना जायजा लें कि क्या कुरान पढ़ते हुए कभी हमारी कैफियत भी ऐसी हुई है कि अजाब की आयत या कोई अल्लाह की रहमत की आयत पर हमारे आंसू निकले हों, या बस अपनी तकलीफ परेशानी के वक्त ही हमको रोना आता है कि रो रो कर खूब अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं। जैसे कि हदीस में आते हैं कि कुरान सुनते हुए या दुआ करते हुए रोया करो, और अगर रोना ना आए तो कम से कम रोने जैसी सूरत ही बना लिया करो, कि अल्लाह गिड़गिड़ाने वाले और आजिज़ी करने वालों लोगों को पसंद करते हैं।
تو یہاں پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ایمان والوں کو جو کلام سنتے ہیں اور فوراً ایمان لے آتے ہیں، ان کو خوشخبری دی ہے جنت کی، اور جنت کی حسن میں اضافہ دو چیزوں سے ہوگا. دو نعمتیں اللہ کی جنت میں ایسی ہوں گی جو جنت کی خوشیوں کو دوبالا کر دیں گی. نمبر ایک، اللہ کے چہرے کا دیدار، اور نمبر دو، نیکوکار لوگوں کی صحبت. جیسے کہ صحبت کے لیے ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی تھی، 3 مرتبہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ سجدے سے میری مدد کرو تاکہ میں اللہ سے تمہارے لیے سفارش کروں. اچھی بات جنت کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے ہے. حانی بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمدہ کلام، کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو. یعنی یہ دو کام ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے کھانا کھلانے کو تو بہت ہی زیادہ بار بار ہم لوگوں کو ترغیب دلائی جاتی ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور غریبوں کو کی مدد کرو، اور یہ ساری چیزیں، کہ یہ سارے عمل کیا ہے جنت میں جانے والوں میں سے. لیکن ان چیزوں کا جو قرآن سنتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یعنی ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پریکٹیکلی کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، تو ان کے لیے وہ کافر ہے اور ان کے لیے ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون. اے ایمان والو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں پر حلال فرما دی انہیں حرام مت کرو، اور حد سے آگے نہ بڑھو. یاد رکھو اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. اور ان پاکیزہ حلال چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تمہارا ایمان ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت ان صحابہ کے بارے میں اتری جنہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم یعنی عیسائی درویشوں کی طرح زندگی بسر کریں گے. جیسے دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بھی ننس ہے، پادری وغیرہ کیا ہے، شادی نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو کیوں حرام کرتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی کہ کچھ صحابہ نے ایسا ارادہ کیا تو آپ نے بلا کر پوچھا. انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم نے ایسا سوچا ہے. فرمایا لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. جس نے میری سنت پر عمل کیا وہ میرا ہے، اور جس نے میری سنت چھوڑ دی وہ میرا نہیں. تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کر، وہ تو بہت ایزی کام ہوتا نا کہ دنیا کی ساری جھنجھٹوں کو چھوڑو اور ایک حجرے میں بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کرو. لیکن دراصل ہمارے لیے دین اسلام کیسا دیا گیا ہے کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اسی ساری چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو. کہ جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ میرا نہیں ہے. یعنی جو پسند نہیں کرتا کہ یعنی اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار سمجھ رہا ہے نا، کھانے میں، پہننے میں، یا اپنی زندگی گزارنے میں، تو ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں رہتے ہوئے بیوی بچوں کے بیچ تمام معاملات کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان وکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلکم او کسوتهم تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا خلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. اللہ تمہیں تمہاری لغو قسموں پر نہیں پکڑتے، ہاں ان قسموں پر پکڑ کریں گے جو تم نے دل سے کھائی، یعنی پکی قسمیں. پھر ان کا کفارہ گھر والوں کے کھانے سے 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑا پہنانا، یا ایک غلام کا آزاد کرنا. پھر جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھ لے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسمیں کھا لو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اس طرح اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں صاف صاف بیان فرماتے ہیں تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ اگر ہم کوئی غلطی کر بیٹھے، کوئی گناہ کے کام کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کا بھی راستہ بتاتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر سورہ بقرہ میں ہم نے لغو یمین کی پوری تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ لغو کیا ہوتی ہے. جو عادت ہوتی ہے کسی کو ہر بات میں قسم سے، یا عربوں کے وہاں جیسے واللہ ہر بات میں ان لوگ استعمال کرتے ہیں، تو اس پر پکڑنی ہے. لیکن کوئی چیز کے لیے اگر اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گی، یا اللہ کی قسم میں یہ کام بالکل نہیں کروں گی. اب کیا کیا؟ آپ کے دل بھی آپ کے زبان کا ساتھ دے رہا تھا. اب ایسی قسم کھا لی ہے، اگر گناہ کی قسم کھا لی ہے تو توبہ کرو اور اس قسم کو توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کر دو. کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا کپڑا پہنانا، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا. اور نہیں کر سکتے تو کیا کرنا ہے کہ 3
दिन के मुसलसल रोजे रखना है। ये कफ़ारा शरई किस्म के तोड़ने पर लाजिम आता है, और अपनी कस्मों की हिफाजत करो, कफ़ारा जरूर अदा कर दिया करो। तो इसका मतलब ये है कि कसम खाना कब जायज है, जब बहुत सख्त अशद जरूरत हो। बिला वजह कसम खा के और झूठी कसम तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर उसी के लिए बताया गया। फिर आगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिरि व यस्फुकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस स्वलाह फ़हल अंतुम मुंतक़ून वातिउल्लाह वातिर रसूल वहदरू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। लैसा अलल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति जुनाहुन फ़ीमा तुइमू इदा मत्तक़ू व आमनू व अमिलुस स्वालिहाति सुम्मा तक़ऊ व आमनू सुम्मा तक़ऊ व अहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ऐ ईमान वालों, शराब, जुआ, बुत और तीर गंदे और शैतानी काम है, इनसे बचो ताकि फलाह पाओ। शैतान तुम में शराब और जुए के जरिए अदावत डालना चाहता है और तुम्हें अल्लाह के जिक्र और नमाज से रोकना चाहता है। फिर क्या तुम बाज आने वाले हो? अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की बात मानो और एहतियात बरतो। फिर अगर तुम फिर जाओ तो यकीन मानो कि हमारे रसूल के जिम्मे सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना है। जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल करते रहे, उन पर कुछ उन्होंने हालत कुफ्र में खाया कोई गुनाह नहीं, जबकि उससे परहेज करें, ईमान लाए और अच्छे काम करते रहे। फिर परहेज करें और ईमान लाए और एहसान करें, और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करते हैं। अंसाब क्या है? यानी थान वो पत्थर जिनके पास कुर्बानियां की जाती है। अजलाम किस्मत के तीर जिनसे फाल निकाली जाती है। फिर फरमाए गंदे और शैतानी काम है, यानी इनसे शैतान खुश होता है और अल्लाह नाराज होते हैं। लिहाजा ये गंदगी छोड़ दो और इससे बचो ताकि दीन और दुनिया में कामयाब हो सको। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाती, शराब 3 बार हराम हुई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो लोग शराब पीते थे और जुए का माल खाते थे। आपसे लोगों ने शराब और जुए के बारे में पूछा तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 219 में बता दिया, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, हम लोग पढ़ चुके। लोगों ने समझा कि शराब जुआ हराम नहीं हुआ है, यानी नफा बता दिया गया है। व मनाफिउ लिन्नास, इनमें लोगों के फायदे भी है, चुनांचे ये लोग शराब पीते रहे। एक दिन एक मुहाजिर ने नमाज पढ़ाई और क़िरात में बड़ी गड़बड़ की। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह निसा आयत नंबर 43 बता दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, लोगों नशे की हालत में नमाज के पास भी ना जाओ। अब भी लोग शराब पीते रहे। बाज़ दफ़ा नमाज का वक्त होता और बाज़ शख्स नशे में चूर होता, फिर उससे भी सख्त आयत अब ये उतरी है। यहाँ पर ये है कि बिल्कुल भी रोक दिया गया है। सूरह माइदा आयत नंबर ये 13 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि यानी क्या तुम बाज आते हो या नहीं। और शराब की बिल्कुल स्ट्रिक्टली मुमानियत हो गई, यानी शराब हो गई, शराब हराम हो गई। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि कुरान में कहाँ लिखा है कि शराब हराम है, तो शराब हराम नहीं, रोक दिया गया। इंतखाउ, बाज आते हो, यानी ये एक आयत। और दूसरी ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के जरिए हम देखते हैं कि शराब की वजह से 10 लोगों पर लानत है। शराब पीने वाले पर, पिलाने वाले पर, फरोख्त करने वाले पर, खरीदने वाले पर, निचोड़ने वाले पर, चढ़वाने वाले पर, उठाने वाले पर, उठवाने वाले पर, उसकी कीमत खाने वाले पर, सब लानत है। यानी कोई आपकी गोडाउन है, कोई जगह है, कोई दुकान है, अगर उसको रेंट पे दिया है तो उसकी कमाई भी हराम है, क्योंकि वो उसी की कमाई से वो आपको रेंट देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यबलुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस-सैय्यि तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यख़ाफुहु बिल-ग़ैब व मन यअतदा बअदा ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलुस सैय्यद व अंतुम हुरुम व मन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउ मिस्लु मा क़तल मिनन नअम यहकुमु बिहि ज़वू अदलिन मिनकुम हदियन बालिग़ल कअबति औ कफ़ारतुन तुआमु मसाकीन औ अदलु ज़ालिका सियामन लियज़ूक़ वबाल अम्रिही अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़ व मन आदा फयंतक़िमुल्लाहु मिन्हु वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह तुम्हें कुछ ऐसे शिकार से आजमाएंगे जिस तक तुम्हारे हाथ और नेज़े पहुंचेंगे। इससे पहले की आयत का देखते हैं कि जब शराब हराम हुई तो सहाबा किराम को बड़ी फिक्र हुई कि हमारे वो भाई जो जंगे उहद में शराब पीने की उनको आदत थी, यानी वो पीते ही रहे थे और उसमें शहीद हो गए, अब उनका क्या है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ उसकी आयत में कि ला जुनाह वामिलु स्वालिहात जुनाहुन फीमा ताइमु इदा मत्तक़ू व आमनू आमिन, यानी वो तकवा वाले थे, ईमान वाले थे, लेकिन हराम नहीं हुई थी अभी शराब, और उससे पहले वो लोगों ने ये किया तो उनकी कोई पकड़ नहीं होगी। और इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ करने वाले हैं। अगली आयत है, ए ईमान वालों, अल्लाह तुम्हें कुछ ऐसे शिकार से आजमाएंगे
جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچیں گے تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ کون بن دیکھے اسے ڈرتا ہے، پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے گا اسی کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور تم میں سے جو کوئی جان بوجھ کر شکار کر لے گا تو اس کی جزا اسی جیسا جانور ہے جو اس نے مارا ہے۔ اس کا فیصلہ تم سے وہ دو عادل شخص کریں گے، اور یہ قربانی کعبے کو پہنچ کر ہوگی۔ خواہ محتاجوں کو کفارہ دے دیا جائے یا اس کی برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اپنے کام کا وبال چکھ لے۔ اللہ نے وہ گناہ معاف فرما دیا جو گزر چکا، اور جو شخص پھر ایسا ہی کرے گا تو اللہ سے اس سے بدلہ لیں گے، اور اللہ سب پر غالب اور بدلہ لینے والے۔ یہ آیت سورہ حدیبیہ کے وقت اتری، جب صحابہ کرام حدیبیہ میں یعنی عمرے کی نیت سے گئے تھے اور مشرکین مکہ نے روک لیا، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے اتنی آسانی دے دی تھی کہ بالکل شکار ان کے ہاتھوں میں آ جاتے تھے کہ آسانی سے پکڑ سکتے تھے، لیکن منع کیا گیا کہ احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کرو گے۔ لیکن کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کو احرام کی حالت میں بھی مارا جا سکتا ہے، مثلا موذی جانور جو یعنی تکلیف پہنچانے والے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 فساد پیدا کرنے والے جانوروں کو حرم و غیر حرم ہر جگہ قتل کیا جا سکتا ہے: کوا، چیل، بچھو، چوہے اور کاٹنے والے کتے کو۔ 5 جانوروں کے مارنے پر محرم کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی یہ سب تکلیف پہنچانے والے ہیں نا، اس لیے یہاں پر بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کھول کھول کر کے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے لیے کرنا وہ کام بہت آسان ہوتا ہے اور ہم بالکل آسانی سے کر سکتے ہیں بغیر کسی محنت اور بغیر کسی رقم خرچ کیے، لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ یہ تم اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ نہیں کرو، تو اس سے باز آ جانا یہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ تقویٰ یہی نہیں ہے کہ صرف نیکی کرو اور پرہیزگار بن جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، بلکہ تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے بھی بچو، ہر اس معصیت کے کام سے بچو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند کرنے والا ہو، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم یعلم ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ تمہارے لیے سمندر، دریا کا شکار اور کھانے پینے کی چیزیں حالت احرام میں بھی حلال ہے، یعنی تمام چیزیں مردار حلال، یعنی شکار احرام کی حالت میں حرام ہے، لیکن یہ جو سمندر کے جو بھی ہے مچھلیاں ہیں یا سی فوڈ جو بھی ہیں وہ حالت احرام میں بھی کھائی جا سکتی ہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہے تاکہ ان سے تمہیں اور قافلے والوں کو فائدہ پہنچے۔ اور جب تم احرام میں ہو تو تم پر خشکی کا شکار حرام ہے، لہٰذا نافرمانی کے انجام سے اللہ سے ڈرو، اور جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے سلامتی سے قیام کا ذریعہ بنایا، اور حرمت والے مہینوں کو بھی اور قربانی لے جانے کو بھی اور نشانی والے جانوروں کو بھی، یہ اس لیے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ آسمان و زمین کی ایک ایک چیز کا حال اللہ خوب جانتے ہیں اور اسے ہر چیز کا پورا علم ہے۔ یقین مانو کہ اللہ نافرمانیوں پر سخت سزا دیں گے اور فرما برداری پر خطا پوش مہربان رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے محض پیغام پہنچا دینا، اور جو کچھ تم کھلا کو کھلا اور چھپ کر کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل سمندر کی طرف 300 مسلمانوں کا لشکر بھیجا جن کے امیر ابو عبیدہ بن جراح تھے، میں بھی اس میں شامل تھا۔ ہم روانہ ہو گئے، راہ میں ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، پھر امیر لشکر کے حکم سے تمام فوج کا زادے راہ جمع کیا گیا، جس سے کھجورے سے 2 توشے دان بھر گئے۔ امیر ہمیں ان میں سے کھجورے بانٹ دیا کرتے، آخر وہ بھی ختم ہو گئی۔ پھر ہم ساحل سمندر پر پہنچے، ساحل پر ایک پہاڑ جیسی مچھلی مری ہوئی پڑی تھی، یہی سارا لشکر 18 دن تک کھاتا رہا۔ امیر کے حکم سے 2 پسلیاں کڑی کی گئیں، ان کے نیچے سے سب سے اونچی سواری بھی گزر جاتی ہے، اتنی بڑی ہیوج مچھلی تھی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ یعنی مسلم میں اس کا نام انبر آیا ہے۔ ابو عبیدہ پہلے تو اسے مردہ دیکھ کر رکے، پھر فرمایا ہم اللہ کے رسول کے پیغمبر ہیں اور حالت اضطرار میں ہے، یعنی ہمارے پاس کھانا پینا ختم ہو چکا ہے، اس لیے کھاؤ۔ ہم 300 مجاہد تھے اور 1 مہینے تک اس کا گوشت کھاتے رہے اور خوب موٹے تازے ہو گئے، اور ہم گھڑے بھر بھر کر اس کی آنکھوں سے روغن نکالا کرتے تھے۔ ابو عبیدہ نے اس کی آنکھوں سے گھڑوں میں 13 آدمی بیٹھا دیے، ہم نے اس کے گوشت کے بہت سے پارچے بھی اپنے ساتھ لے لیے تھے،
پھر مدینہ آ کر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا تو فرمایا وہ روزی تھی جو اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے سمندر سے نکال کر ساحل پر بھیج دی تھی، تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت ہو تو مجھے بھی کھلاؤ۔ چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا گوشت بھیجا اور آپ نے اسے تناول فرمایا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ سمندر کا ہر چیز حلال ہے۔ جیسے ہم لوگ پڑھ چکے نا 4 چیزیں حرام ہیں، لیکن ان میں سے بھی جیسے کہ ایک حدیث میں ہمارے لیے 2 قسم کے مرے ہوئے جانور اور 2 خون حلال ہے۔ مرے ہوئے حلال جانور میں مچھلی اور ٹڈی ہے، وہ مردہ بھی ملے تو وہ کھائی جا سکتی ہے، حلال ہے۔ اور اسی طرح خون بہتے ہوئے خون میں سے کلیجی اور تلی، یہ بھی حلال ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے آسانی کے لیے بتا رہے ہیں۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ آپ فرما دیجئے گندی اور ستھری چیزیں برابر نہیں، اگر تمہیں گندی چیزوں کی کثرت اچھی معلوم ہوتی، یعنی جیسے پہلے شراب لوگوں کو اچھی لگ رہی تھی لیکن وہ گندگی ہے، حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے رکنے کے لیے لہٰذا اے عقل والو اللہ سے ڈر جاؤ کہ فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دیے جائیں تو تمہیں ناگوار ہو۔ اگر تم قرآن اترنے کے زمانے میں ان کے بارے میں پوچھو گے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے گزرے ہوئے سوال معاف فرما دی اور اللہ بڑے ہی خطا پوش اور خطاؤں کو معاف کرنے والے اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک قوم نے بھی ان کے بارے میں سوال کیا تھا، پھر ان کی منکر اس کے انکاری ہو گئے۔ سولبہ بن حاتب انصاری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا فرما دے اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ فرمایا وہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کرتے ہو اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی کی طرف سے مجھے کوئی بات نہ پہنچائے جب میں تمہارے پاس آؤں تو میں چاہتا ہوں کہ میرا دل بے داغ ہو۔ انس بن مالک فرماتے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واز فرمایا میں نے ایسا واز کبھی نہیں سنا۔ فرمایا اگر تمہیں ان باتوں کا علم ہو جائے جن کا مجھے علم ہے تو ہنسنا بھول جاؤ اور روتے رہو۔ فرماتے یہ سن کر صحابہ منہ چھپا کر رونے لگے اور ان کی روتے روتے ہچکیاں بن گئی۔ ایک شخص نے پوچھا یعنی میرا باپ کون ہے؟ فرمایا فلاں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہ بلا وجہ کے سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یعنی تم سے پہلے نے ان حرام چیزوں کے بارے میں سوال کیا تھا، جیسے بنی اسرائیل نے سوال کر کر کے کیا کیا اپنے اس پر اوپر اس چیز کو مشکل قرار دیا تھا۔ لیکن کچھ سوال ہے جو پسندیدہ بھی ہے اور فائدے مند بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کوئی علم حاصل کرنے کے لیے، مثلا میں نماز کیسے پڑھوں، میں قرآن کی تلاوت کیسے کروں، یا میں یہ دین کا مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کروں۔ تو یہ علم نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ کیا ہے اس کے لیے یعنی پوچھنا بھی چاہیے کہ جو یہ دین ہے وہ آدھا علم ہے کہ علم کے ذریعے سے کیا اگر علم نہیں ہوگا اور تم کوئی کام غلط کرے تو ساری زندگی تم وہ کام غلط کرتے رہو گے اور تم کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو دین کا صحیح علم سیکھنا یہ کیا ہے جائز ہے، لیکن فضول باتیں فضول سوال کر کر کے اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو۔ اور اسپیشلی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جیسے ہم لوگوں نے پڑھا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ اگر وہ آپ ہاں کہہ دیتے تو کیا ہوتا؟ ہر ایک کے لیے مشکل ہو جاتی کہ ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ ما جعل اللہ من بخیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا خان ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله وللرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون۔ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام میں سے کوئی چیز بھی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی نہیں ہے۔ ہاں جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی وہ اللہ پر جھوٹ بول کر افطرا کرتے ہیں اور ان میں اکثر مجھ سے سمجھ سے محروم ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف رجوع کرو جو اللہ نے اتاری اور رسول کی طرف بھی، تو کہتے ہیں کہ ہم نے جس پر راہ پر اپنے باپ دادا کو پایا ہمارے لیے وہی راہ کافی ہے۔ اگر ان کے باپ دادا کچھ جانتے بوجھتے نہ ہو اور سیدھی راہ پر بھی نہ ہو تو کیا پھر بھی یہ ان کی تقلید کریں گے؟ بحیرہ یعنی وہ اونٹنی جس کا دودھ بتوں کی وجہ سے حرام سمجھا جاتا تھا اور کوئی شخص اس کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ صاحبہ وہ اونٹنی جو بتوں کے نام پر چھوڑ دی جاتی تھی، اس پر سواری کرنا حرام سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں کس نے نام رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو تمہارے استعمال کے لیے پیدا کیا، کسی کا نام رکھ کے نہیں بھیجا۔ تم نے اپنی مرضی سے ان کا نام بھی رکھا اور اپنی مرضی سے اس پر حرام بھی کرا دیا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ بہتر کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جب ان کو کہا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم تو پہلے سے ہی جن چیز کی تقلید کرتے آئے ہیں ہم اس کی بات مانیں گے۔
آج ہمارے وہاں بھی شرک اور بدعت اس قدر عام کیوں ہے؟ اور کیوں نہیں اس سے لوگ توبہ کرتے؟ کہ ان کے پاس ایک ہی حجت ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے اور ہمارے سسرال والے ناراض ہو جائیں گے، ہمارا فلاں ناراض ہو جائے گا۔ تو یاد رکھو، اگر علم آپ کو آ گیا کہ یہ کام جو آپ بچپن سے اب تک کرتے آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو توبہ کر کے اس کو چھوڑ دینے میں ہی بہتری، اگر تم چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہاری پکڑ نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم پر تمہاری جانوں کی ذمہ داری، اگر تم سیدھی راہ پر ہو تو دوسروں کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان دہ نہیں، تم سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا، پھر وہ تمہیں تمہارے کاموں کی خبر دے دیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی جب تک انسان میری تابع داری کرتا رہے گا اور میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا رہے گا، اس وقت تک اسے گمراہی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہیں تمہارے کاموں کی خبر دیں گے، یعنی ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس کی اچھے عملوں پر نیک جزا اور برے عملوں پر سزا دی جائے گی۔ پھر سے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی 16 ٹائم سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن القاسمین فإن أثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم فاتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ مومنو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت ہو تو وصیت کے وقت تمہارے درمیان تم میں سے 2 عادل شخصوں کی گواہی ہے، یا تمہارے علاوہ 2 غیر آدمی ہو۔ اگر تمہیں سفر میں موت کی مصیبت پہنچ جائے، تم ان دونوں کو نماز عصر کے بعد روک لو گے۔ اگر تمہیں شک ہو تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس سے کچھ نفع نہیں خریدیں گے، اگرچہ وہ عزیز ہی کیوں نہ ہو، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے اور اس طرح گناہ گار نہ بنیں گے۔ پھر اگر ان کی گواہی سے اچھی ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی، ایسی حالت میں ہم سخت ظالم ہوں گے۔ یہ بات اس کے قریب ہے کہ گواہی صحیح طور سے ادا کریں، یا اس بات سے ڈرے کہ ان کی قسموں کے بعد قسمیں روک دی جائیں، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانوں کی رہنمائی نہیں فرماتے۔ سفر کی حالت میں اگر کسی کو موت آئے تو کسی کو گواہ بنا لے، مثلا اس کے پاس مال اب ایسے ہی چھوڑ جائے گا تو کوئی بھی اس کو استعمال کرے گا، تو گواہوں کو بنا کے کہ یہ مال میرا میرے گھر والوں تک پہنچا دیا جائے، یہ فون نمبر ہے، یہ ایڈریس ہے اور یہ چیزیں، یا اتنا کہہ دے کہ میرے سامان میں ان کا فون نمبر ایڈریس اور وہ ہے۔ اور دوسری چیز جو وصیت کی بات بار بار آتی، تو وصیت ہمارے وہاں جو سمجھی جاتی ہے کہ وصیت لکھ دو، فلاں بیٹے کو اتنا، فلاں بیٹی کو اتنا، فلاں میری بیوی کو یہ گھر اور اس کو یہ سونا اور اس کو یہ وصیت نہیں ہے، یہ وصیت جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود حصہ مقرر کر دیا ہے۔ ان کی وفات کے بعد وہ وراثت تقسیم ہوگی شریعت کے مطابق۔ وصیت کا مطلب کیا کہ آپ کسی کے حق میں مثلا میرا اتنا پیسہ مسجد میں دے دینا، میرا اتنا پیسہ مدرسے میں دے دینا، یا فلاں مسافر خانے میں لگا دیا، پانی کا کنواں کھدوا دینا، یا پھر یہ ہے کہ کوئی میری میت کے ساتھ کوئی شرک اور بدعت کا کام نہیں کرنا، یا پھر ہے کہ میرے پیچھے جو چھوڑے ہوا میرا علم ہے، میری کتابیں ہیں، میری چیزیں ہیں، اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کے لیے بھیجنا، یہ ساری وصیت کی جا سکتی ہے۔ لیکن وصیت غلط ہے، وہ شریعت کے مطابق کوئی وصیت کر کے بھی جاتا ہے، وہ بھی وصیت اس کی نہیں مانی جائے گی۔ پوری ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں۔ یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا۔ کوئی دن یاد کرو جب اللہ رسولوں کو جمع کر کے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، رسول جواب دیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بلا شبہ آپ غیب سے خوب خبردار ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا انتہا دیکھیے کہ وہ یعنی قوموں سے نہیں پوچھ رہے کہ تم نے رسول کو کیا جواب دیا تھا جب وہ دعوت لے کر آئے تھے، بلکہ رسولوں سے پوچھ رہے تھے کہ تم نے جب دعوت پیش کی تھی تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا تھا۔ یعنی اتنی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی کہ ان سے ڈائریکٹ نہیں پوچھ رہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس
في المهدي وقال وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. جب اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم میری نعمتیں یاد کرو جن کا ظہور تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا، جبکہ میں نے تمہیں روح القدس سے تقویت پہنچائی، تم لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں باتیں کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت سکھائی اور تورات اور انجیل بھی، اور جب تم مٹی سے میرے حکم سے پرندے کی صورت بناتے تھے پھر اس میں پھونک مارتے تھے پھر وہ میرے حکم سے پرندہ ہو جاتا تھا، اور جب تم میرے حکم سے پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے. آل عمران میں اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے. اور جب تم میرے حکم سے مردے زندہ کر دیا کرتے تھے. تو جب میں نے یہودیوں کو تم سے روک دیا جب تم ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، جب ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو ایک کھلا جادو، اور جب میں نے حواریوں کی طرف الہام کی کہ مجھ پر اور میرے پیغمبروں پر ایمان لے آؤ، انہوں نے کہا ہمارا ان پر ایمان ہے اور تو گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہاں پر وہ معجزے دکھائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کی تھی. تو روح القدس سے مدد کی یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين. قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. جب حواری بولے یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے، ویسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں آواز نہیں آ رہی. آپا افروز آپا نہیں ہے کیا؟ ہاں آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں. سب لوگ بول رہے میں پہلا بولنا چاہیے تھا پھر. باجی میوٹ ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آ رہی آواز؟ پتہ نہیں ڈسکنیکٹ کیسے ہو گیا، اور میں انمیوٹ کرنا چاہ رہی ہوں تو ہو بھی نہیں رہا، اچانک سے ڈسکنیکٹ ہو گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آ رہی آواز کلیئر؟ جی آپ آ رہی. جی آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی ابھی آ رہی ہے. جی آپ آ رہی ہیں. آ رہی ہے نا بس؟ اوکے. آ رہے آپ آ رہے. پاپا آپ کو ہماری آواز جی آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آپ بولیے. بولیے. آپ کیسے ڈسکنیکٹ ہو گیا یہ؟ ہاں بہت کافی دیر سے ڈسکنیکٹ ہو گیا. ڈسکنیکٹ نہیں ہوتے باجی، آپ میوٹ ہو جاتے. میوٹ ہو جاتے. پتہ نہیں پہلے میں وہ کر رہی ہوں تو اپنے آپ ہی ڈسکنیکٹ ہو گیا، پھر سے میں نے جوائن کی. اوکے ابھی آواز کلیئر ہے نا؟ میں آگے پڑھوں؟ جی آپ اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، جب حواری بولے عیسی ابن مریم کہ آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانا اتار سکتے ہیں؟ فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈر جاؤ. بولے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن رہے اور ہمیں یقین ہو جائے
کہ جو کچھ آپ نے ہم سے فرمایا سچ ہے اور ہم اس پر گواہ بھی ہو جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتاریے کہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے باعث مسرت ہو اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو۔ اے اللہ ہمیں روزی عطا فرما، آپ بہترین روزی رساں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تم پر خوان نعمت اتارنے والا ہوں، لیکن اس کے بعد اگر تم میں سے کوئی کفر کرے گا تو میں اسے ایسے عذاب میں گرفتار کروں گا جس میں دنیا سے کے کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پر جو سورہ کا نام مائدہ ہے اس کا ذکر ہے، اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے ان لوگوں نے ڈیمانڈ کیا، حالانکہ وہ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ویسا ہی ان کو گمان یعنی یقین چاہتے تھے آنکھوں سے دیکھنا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہ یار اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ مردے کو زندہ کرتے ہو۔ ویسے ہی ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تاکہ وہ آسمانی کھانا جو اللہ کی طرف سے آئے ہم کھائیں بھی اور اس سے اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا ندائی کہ اگر یہ اس کے بعد بھی نہیں مانے تو یاد رکھو پھر ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں، کیونکہ معجزہ دیکھ لینے کے بعد بھی اگر کوئی اس کو جی آپا میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ آپا وہ تنویر کا جوائن نہیں ہو رہا ہے، اس کا میسج آیا ہے۔ اللہ علم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور جب اللہ فرمائیں گے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ آپ جواب دیں گے اللہ آپ پاک ہیں، مجھے یہ لائق نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق حاصل نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوگی تو آپ کو اس کا علم ہوگا، آپ تو میرے دل کی بات جانتے ہیں اور میں آپ کے دل کی بات نہیں جانتا، بلا شبہ آپ ہی غیب جاننے والے ہیں۔ میں نے ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں جب تک ان میں رہا ان پر گواہ رہا، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ان پر نگران رہے اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اگر آپ انہیں عذاب دیں گے تو یقیناً وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر انہیں معاف فرما دیں گے تو سب پر غالب اور بڑی حکمت والے ہیں۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال قیامت کے دن ہوگا، کیونکہ قیامت ہی کا وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے کہ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ مانو تو آپ کو تو اچھی طریقے سے معلوم ہے، یعنی آپ غیب کے جاننے والے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا۔ ابن عباس فرماتے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا لوگوں تم اللہ کی طرف یعنی بغیر کپڑے اور بغیر مختون اٹھائے جاؤ گے، خود اللہ نے فرمایا کما بدانا ولم خلقا نعیدہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بھر صبح تک یہی ایک آیت پڑھتے رہے، ان تعذبوا فانہم عبادک وان تغفر لہم انک انت العزیز الحکیم۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے صبح تک ایک ہی آیت پڑھ کر رکوع سجدہ کیا۔ صبح کو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات بھر یہی ایک آیت کیوں پڑھتے رہے؟ فرمایا میں نے اللہ سے اپنی امت کی شفاعت کی دعا کی تھی، اللہ نے مجھے حق کے شفاعت عطا فرمایا، انشاءاللہ مجھے میری شفاعت ہر اس مسلمان کو نصیب ہوگی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ تو یہاں پر یہی بتایا کہ اللہ کے رسول کو اپنی امت کی کتنی خبر تھی کہ آیت دہرا رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ اگر آپ عذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اب اگر آپ معاف کر دیں تو آپ بے شک انت العزیز الحکیم۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے فرمایا یہ دن وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ مفید ثابت ہوگا، انہی کے لیے بہشتوں کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ بڑی بھاری کامیابی ہے آسمان و زمین پر اور ان کی درمیانی چیزوں پر، اللہ ہی کی بادشاہت اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ پھر جنت والوں کے سامنے عزت و جلال والے رب کی تجلی ہوگی اور اللہ فرمائیں گے مانگو جو مانگو دوں گا۔ جنتی اللہ کی رضا مانگیں گے، حکم ہوگا کہ میری رضا ہی نے تمہیں جنت میں داخل کیا ہے۔
اور اسی کی وجہ سے تم اس قابل رشک مقام تک پہنچے ہو. مانگو جو مانگو وہی دوں گا. پھر وہ اللہ کی رضا مانگیں گے, اللہ فرمائیں گے میں تم سے راضی ہوں. فرمایا یہ ایسی کامیابی ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں. سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے, اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں. اس کا مطلب یہ کہ عمل نہیں کرنا ہے, نہیں عمل کرنا ہے, لیکن دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ کی رحمت کی امید مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنی رحمت سے ہم کو جنت میں داخل کریں. سورہ انعام, انعام یعنی مویشی, اور یہ بہت فضیلت والی صورت ہے کہ ابن عباس فرماتے سورہ انعام ایک ہی بار رات کے وقت مکہ میں اتری, یعنی ہجرت سے قبل اس کے آس پاس 70,000 فرشتے جن کی تسبیح گونج رہی تھی. یعنی یہ ایک فرشتے جبریل علیہ السلام نہیں لے کر آئے, بلکہ یہ اتنی آنر والی ہے کہ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے ایک ساتھ اترے اور پوری سورہ ایک رات میں نازل کی گئی ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں سورہ انعام کے ساتھ فرشتوں کی اتنی بڑی جماعت تھی کہ اس سے آسمان و زمین کی فضا بھری ہوئی تھی اور ان کی تسبیح گونج رہی تھی, اور ان سے زمین ہنسنے لگی. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے تھے. یعنی مجھ پر ایک ہی بار پوری سورہ انعام اتری جسے 70,000 فرشتے لے کر آئے تھے, جن کی حمد و ثنا تسبیح سے پوری فضا گونج رہی تھی. یعنی کیا ایسی خاص بات ہے اس میں کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ اس میں شرک سے برات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرک جیسے عمل کو پسند نہیں کرتے. اور یہ سورہ شروع ہو رہی ہے الحمد سے, اور قرآن میں ٹوٹل 5 صورتیں ایسی ہیں جو الحمد سے شروع ہوگی. ایک تو ہم پڑھ چکے سورہ فاتحہ, سیکنڈ نمبر پر ہے سورہ انعام, پھر اس کے بعد ہے تیسری سورہ کہف, چوتھی ہے سورہ فاطر, اور پانچویں آئے گی سورہ سبا. تو یہ 5 صورتیں ایسی ہیں جو الحمد سے اللہ کی تعریف کے ساتھ شروع ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سرکم وجہرکم ويعلم ما تکسبون. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین پیدا کی اور تاریکی اور اجالا بنایا. پھر کافر اپنے رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر ایک مقررہ مدت کا فیصلہ فرمایا, اور مقررہ مدت بھی اسی کے پاس ہے. تم پھر بھی شک کرتے ہو. آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے جو تمہاری باطنی اور ظاہری ہر حالت جانتے ہیں اور تمہاری کمائیوں کو بھی جانتے ہیں. چونکہ یہ مکی صورت ہے لہٰذا زیادہ تر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی, بڑائی, اللہ کی تعریف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست قدرت کی نشانیاں کہ آنکھیں کھول کر تو دیکھو, کان کھول کر سنو کہ یہ اللہ جو رب ہے تمہارا, وہ رب ہے کون اور کن کن چیزوں پر قادر ہے. وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین فقد کذبوا بالحق لما جاءہم وسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فأہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین. اور ان کے پاس رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی آتی ہے اسی سے منہ پھیر لیتے ہیں. پھر جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے اسے بھی جھٹلا دیا. قریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آ رہی ہیں جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی ہی جماعتیں ہلاک کر چکے ہیں؟ ہم نے انہیں دنیا میں وہ قوت دی تھی جو تمہیں نہیں دی, اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب مے برسایا اور ان کے نیچے جاری رہنے والی نہریں بہا دی. پھر انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا, اور ان کے بعد ہم نے دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیا. اللہ سرکشی کے انجام سے ڈرا رہے ہیں کہ اب بھی ہوش میں آ جاؤ, کہیں اس بے ہوشی کی وجہ سے تمہارا بھی وہی انجام نہ ہو جو تم سے پہلی قوموں کا ہوا. پہلی قوموں میں اللہ تعالیٰ نے جیسے قوم عاد, قوم سمود, ان سب کو قوت طاقت بھی دی تھی, اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال بھی دیا تھا. تو یہ سوچو کہ تم جو سرکشی کرو گے تو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کے لوگوں کو اتنا مال اور اتنی اولادیں دی تھی اور یہ ساری چیزیں, لیکن وہ اس کے باوجود بھی اللہ کی سرکشی میں آگے بڑھتے رہے اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
اور اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی تحریر اتار دیتے اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، یعنی مشرکین مکہ کیا کہتے تھے، آپ جو وہی آ کر پڑھ کر سناتے ہو ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ ایک بک کی شکل میں، ایک کتاب کی شکل میں ہمارے پاس قرآن نہیں آئے گا. تو آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ہم اتار دیں، اور یہ اپنے ہاتھوں سے بھی اس کو ٹچ کر کے دیکھ لیں گے، پھر بھی کافر یہی کہتے رہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. وہ بولے کہ ان پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو معاملے کا فیصلہ ہی ہو چکا ہوتا، پھر انہیں ڈیل نہیں دی جاتی. یعنی فرشتہ اگر کسی بھی صورت تم نہیں مانتے، فرشتہ اگر ہوتا تو تم کہتے کہ چونکہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے تو ہم کیسے اس کی باتیں مانیں. اور اگر فرشتے کی انسان کی شکل میں بھیج دیتے تو بھی تم یہی وہ کرتے کہ یہ تو انسان ہے، ہم اس کی بات کیوں نہیں مانے. تو چت بھی میرا پٹ بھی میرا، یعنی نہ تم کو ماننا ہے اور نہ تم کو وہ کرنا ہے، اور اس کے باوجود تم ہیلے بانے کر رہے ہو. اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو اسے انسان کی صورت میں بھیجتے، پھر انہیں وہی شبہ ہوتا جو آپ شبہ کر رہے ہیں. دیکھو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کے ساتھ ایسا ہی مذاق کیا گیا، پھر مذاق کرنے والوں کو اس چیز نے گھیر لیا جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے. آپ فرما دیں کہ زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا اللہ کے وہاں کیسا انجام ہوا. ابن عباس فرماتے اگر ان کے پاس فرشتہ آتا تو انسانی شکل ہی میں آتا، کیونکہ نور کی وجہ سے فرشتوں کو دیکھا نہیں جا سکتا. پھر یہ وہی سوال اٹھا دیتے کہ یہ تو انسان ہے، ہمارے پاس کوئی فرشتہ آتا. اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو آپ کی قوم جھٹلا رہی ہے تو آپ غمگین نہ ہو، آپ سے اور مومنوں سے فتح و ظفر کا اور دنیا و آخرت میں بہترین انجام کا وعدہ کیا جاتا ہے. یعنی یہ جیسے ہے نا وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، پہلے پارے میں پڑھ چکے کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ جہنم والوں کے بارے میں. آپ سے آپ کی ذمہ داری آپ نے کتنی پہنچائی، کتنی محنت کی تبلیغ کے کام میں، اور کیسے ان تک پیغام پہنچائے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف انہ یومئذ فقد رحیمہ وذلک الفوز المبین. آپ ان سے پوچھیں کہ جو کچھ آسمان و زمین میں کس کا ہے، آپ فرما دیں کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ضرور جمع کریں گے. جو اپنے آپ کو خسارے پہنچانے والے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، اور دن رات میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے اللہ ہی کا ہے، وہی خوب سننے اور جاننے والے. آپ فرما دیجئے کیا میں آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو دوست بنا سکتا ہوں، حالانکہ اللہ ہی کھلاتے ہیں اور وہ خود نہیں کھاتے، وہ نہیں کھلائے جاتے. آپ فرما دیجئے کہ مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہو جاؤں، خبردار تم مشرک نہ بننا. آپ فرما دیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. اس دن جس سے وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا اس پر رب کی بڑی مہربانی ہوگی، اور یہ سب سے اس کی ظاہری کامیابی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بارے میں پوچھا گیا، اور یہ بھی کہ کیا وہاں پانی بھی ہوگا. فرمایا اللہ کی قسم وہاں پانی بھی ہوگا، اور اللہ والے انبیاء کے حوضوں سے پانی پئیں گے. اللہ 70,000 فرشتے بھیجیں گے جن کے ہاتھوں میں آگ کے لٹ ہوں گے، اور وہ کافروں کو انبیاء کے حوضوں سے ہٹائیں گے. ہر نبی کا حوض ہے، مجھے امید ہے کہ میرے حوض کوثر پر کثرت سے لوگ آئیں گے. پھر فرمایا جو قیامت کے دن اپنی ذاتوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں وہ قیامت کو نہیں مانتے اور اس کی برائیاں دور کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی کھلائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جب کوئی کھانا کھلاتا تھا تو آپ اس کو دعا دیتے تھے. جیسے کہ ہم کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص مثلا کسی کے وہاں گئے ہیں اور اس نے آپ کو کھانا کھلایا تو اس کو دعا دیجیے. سنت کا طریقہ یہی ہے. اور دعا کیا ہے؟ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی ما سقانی. اے اللہ جس نے مجھے کھلایا آپ بھی اسے کھلائیے، اور جس نے مجھے پلایا آپ بھی اسے پلائیے. یا یہ دعا بھی ہے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اے اللہ ان کے لیے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائیے، انہیں بخش دیجیے اور ان پر رحم فرمائیے. تو شکر کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کا بھی شکر ادا کرے اور بندوں کا بھی، کہ جس نے آپ کو کھلایا اس کو بہترین دعا دے دیجیے. کیونکہ تحفے میں دینے والی چیزوں میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اچھی دعا. یہ تحفہ تو آپ دو گے، سال 2 سال 6 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گا، یا کھا کے پرانا ہو جائے گا، یا پہن کے کپڑا ہو جائے گا. لیکن دعا ایسی ہے کہ اس کی لائف ٹائم کے لیے اس کی اصلاح. اگر آپ کی دعا اس کے حق میں قبول ہو گئی
تو لائف ٹائم کے لیے آپ اس کے لیے یہ قیمتی تحفہ ہوگا. تو لوگوں کو دعا دیا کیجیے. جیسے سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ ان کو جب کوئی پانی پلاتے تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ تجھے سلسبیل سے پانی پلائے. جب کوئی کھانا کھلاتا تھا تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کی نعمتیں تم کو کھلائے، جنت کے میوے کھلائے. جب کوئی سایہ دیتا تھا، کسی کو ٹھہراتا تھا، تو اللہ تعالیٰ تم کو جنت کے باغات اور جنت کے محلات میں ٹھہرائے. تو ایسی کمپیئر کی ہوئی دعا، یعنی یہاں کی بدلے جنت کی خوشخبری اور جنت کی. تو لوگوں کو جنت جو بھولی ہوئی ہے کہ اب خالی قرآن میں پڑھ لیتے جنت ہے جہنم ہے، لیکن کیا ہے اصل جنت، اس کا مزہ نہیں ہے، اس کا شوق نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے. تو کم از کم ان کو یاد آئے گا اچھا جنت میں یعنی نہریں بھی ہیں، جنت میں باغات بھی ہیں، جنت میں یہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِيُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون. اگر تجھے اللہ کی کوئی تکلیف پہنچائے، اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں. اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی بڑی حکمت والے اور خوب خبردار ہے. آپ پوچھے کہ گواہی کی حیثیت سے کون سی چیز بڑی ہے، آپ ہی فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر، اور مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس سے تمہیں اور جسے یہ پہنچ جائے اسے چوکن نہ کروں. کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا. آپ فرما دیں اللہ تو ایک ہی معبود ہے اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. جنہیں ہم نے کتاب دی وہ رسول کو اپنی بیٹوں کی طرح پہچانتے، لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لاتے. بھلا اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائیں؟ یقیناً ظالم چھٹکارا نہیں پائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ آپ کی نعمتیں کوئی روک نہیں سکتا، اور جو نعمتیں آپ روک لے کوئی دے نہیں سکتا، اور آپ کے عذاب سے مالدار کو اس کا مال نہیں پہنچ سکتا. اللہ ہر فرض نماز کے بعد جیسے دعا کی جاتی ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو نفع پہنچائے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے نفع کو روک لے اس کو کوئی نفع نہیں دے سکتا. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور جب ہم ان سب کو جمع کریں گے اور مشرکوں سے کہیں گے تمہارے شریک کہاں ہیں جن کو معبود ہونے کا تم گمان کر بیٹھے تھے، پھر ان کا بہانہ بھی یہی ہوگا کہ کہہ دیں گے اے ہمارے رب اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے. دیکھیے انہوں نے کس طرح اپنے اوپر جھوٹ بولا اور ان سے وہ چیزیں ناپید ہو گئی جن کا بہتان باندھا کرتے تھے. اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کی باتوں کو کی طرف کان لگاتے ہیں. ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، اب وہ اسے سمجھ نہیں سکتے، ان کے کانوں میں گرانی ہے. اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ بھی لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے. حتیٰ کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں اور کافر کہتے ہیں یہ تو صرف پہلوں کی کہانیاں ہیں. وہ اس سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں. یہ اپنی تباہی بلا رہے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں. بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سننے آتے تھے اور پوری توجہ سے بھی سنتے تھے، لیکن آپ کے واضح و نصیحت سے ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا تھا. جیسے خالی ہاتھ آتے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ چلے جاتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں. قرآن ان کے دلوں میں اترتا ہی نہیں. وہ بہرے بھی ہیں کیونکہ سننا انہیں فائدہ نہیں دیتا. ابن عباس فرماتے کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے. پھر فرمائیے ان ذلیل حرکتوں سے اپنے پیروں پر آپ ہی کلاڑیاں مار رہے ہیں اور اپنے شرمناک افعال کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا. افسوس انہیں کچھ بھی اپنے کرتوتوں کا شعور نہیں ہے. یعنی ایک نیکی کی طرف بلانے والا گویا کہ جیسے ہے نا دال الخیری کفائلہ، خیر کی طرف بلانے والا ایسے گویا کہ اس نے خیر کا کام خود کیا. اسی طرح خیر کے کام سے کسی نے روکا تو گویا کہ اس نے
یعنی ایک اس کو موقع ملا تھا نیکی کا اور اس نے روکا تاکہ وہ نہیں کرے وہ خیر کا کام، تو اس کے روکنے کا بھی اس کا وبال اسی پر ہوگا. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اور اگر آپ ان کو دیکھیں گے جب یہ آگ پر ٹھہرائے جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلاتے اور مومن ہی بن کر زندگی بسر کرتے، بلکہ ان کے سامنے وہ چیز ظاہر ہو گئی جس سے یہ پہلے چھپاتے رہے. اور اگر یہ لوٹا بھی دیے جائیں تو جن باتوں سے انہیں روکا گیا یقیناً پھر یہ وہی کریں گے. یہ جھوٹے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہے دنیاوی زندگی ہے اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. اور اگر آپ ان کو دیکھیں گے جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ پوچھیں گے کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے، جواب دیں گے کیوں نہیں، پروردگار کی قسم ضرور ہے، حکم ہوگا کہ عذاب کا مزہ چکتے رہو کیونکہ تم کافر ہو. یعنی کافروں کے لیے اتنی بڑا یہ چیلنج تھا کہ ان کی جو حرکتیں ہیں کہ قیامت کے دن جو حسرت کریں گے اس کو بھی کھول کھول کر بیان کیا کہ آج پچھتا لو، آج توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس دن پچھتانا تمہارے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم یحملون اوزارهم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون. بلا شبہ وہ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات جھٹلائی، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ جائے گی تو کہیں گے ہائے ہماری شامت اور افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو ہم نے اس کے بارے میں کی، یہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنے پشتوں پر لادے ہوئے ہوں گے. دیکھو یہ جو کچھ لادے ہوئے ہیں برا ہے، دنیاوی زندگی محض ایک کھیل اور ذرا سا شغل ہے، یقیناً نیکوکاروں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے، پھر تم سمجھتے کیوں نہیں. ابو مرزوق فرماتے جب کافر و فاجر اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کا استقبال گھناؤنے برے اور بدبودار اشخاص کریں گے. یہ پوچھیں گے تم کون ہو؟ جواب ملے گا ہمیں تم پہچانتے نہیں. یہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو تمہیں نہیں جانتے بھی نہیں کہ اللہ نے تمہیں انتہائی بری شکل دی ہے، تمہارے اجسام کی بدبو سے ہمارا دماغ پھٹا جا رہا ہے. وہ کہیں گے ہم تمہارے گندے اعمال ہیں، تم بھی دنیا میں اسی قسم کے گھناؤنے گندے اور بدبودار عمل کیا کرتے تھے اور ہمارے اوپر سوار رہتے تھے، آج ہماری باری ہے، آؤ ہم تم پر سوار ہو جائیں. آخر وہ ان پر سوار ہو جائیں گے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنی پشتوں کو گناہوں سے لادے ہوئے ہوں گے. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کو کافروں کی باتیں غم پہنچا رہی ہیں، دیکھیے یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. یہ واقعہ ہے کہ آپ سے پہلے تمام رسول جھٹلائے گئے، انہوں نے اپنے جھٹلائے جانے پر صبر کیا اور انبیاء کو ایذا پہنچائی. آخر کار ان کے پاس ہماری مدد آ گئی اور کوئی اللہ کی باتیں بدلنے والا نہیں. اور دیکھیے آپ کے پاس بعض پیغمبروں کی کچھ خبریں بھی آ چکی ہیں، اگر آپ پر ان کا منہ پھیر لینا شوق ہے، شاخ گزرتا ہے، تو پھر اگر آپ کے پاس بس میں یہ ہو کہ آپ زمین میں کہیں سرنگ یا آسمان کے لیے کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، پھر آپ ان کے پاس کوئی نشانیاں لے آئیں تو ایسا کر لیں. اگر چاہتے تو انہیں ہدایت، اگر ہم چاہتے تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتے. لہٰذا آپ جاہلوں کی طرح نہ بنے، سننے والے ہی دعوت مانتے ہیں اور اللہ مردے زندہ فرمائیں گے، پھر یہ سب اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، تب انہیں یقین آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ غمگین نہ ہو کہ روز یہ کوئی نہ کوئی مطالبہ کرتے ہیں. آپ نے تو پیش کیا اللہ کے حکم سے، چاند کو 2 ٹکڑے بھی بنا کر بتایا اور پھر وہ ان کے سامنے ہی وہ جڑ بھی گیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے اور کہا کہ یہ سراسر جادو ہے.
ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لوگوں کے ایمان کی بڑی تڑپ تھی. آخرکار اللہ نے آپ کو بتایا کہ ایمان وہی لائے گا جس کی قسمت میں ازلی سعادت ہوگی. پھر فرمایا آپ نادانوں جیسی خواہش نہیں کریں کہ آپ یہ تمنا نہیں کریں کہ میری سر جس پر میں پیش کروں دعوت وہ سارے ہی ایمان لائے. ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ کی مشیت سے وہ ایمان لائیں گے. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. اور وہ بولے کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی؟ آپ فرما دیں کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اور جو بھی زمین پر چلنے والا جاندار اور اپنے پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے وہ بھی تمہاری طرح کا ایک امت ہے. ہم نے اس کتاب میں کس چیز کی کمی نہیں چھوڑی. پھر لوگ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ بہرے اور گونگے اور اندھیروں میں ہیں. اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دے. امم سے انواع مراد ہے جن کے جداگانہ نام ہوتے ہیں، یعنی پرندہ بھی ایک امت ہے، انسان بھی ایک امت ہے، جنوں کی بھی ایک امت ہے، جانوروں کی بھی ایک امت ہے، ایک ایک گروہ ہے. اور جانوروں اور پرندوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو ان سے حساب نہیں لیا جائے گا، لیکن اگر انہوں نے کسی پر ذرا برابر بھی ظلم کیا ہوگا تو اس سے اس کا بدلہ ضرور دلوایا جائے گا. جیسے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکریاں لڑتی ہوئی دیکھی. فرمایا ابو ذر جانتے ہو یہ کیوں لڑ رہی ہیں؟ بولے نہیں. فرمایا لیکن اللہ تو جانتے ہیں نا کہ یہ کیوں لڑ رہی ہیں. ان قریب ان میں فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے. ایک روایت میں یہ زیادہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں رحمت عالم نے اس حال میں چھوڑا کہ فضا میں اڑنے والے پرندوں کے بارے میں بھی بتایا اور قیامت کے دن جانوروں کا کیسے حساب کیا برابر کیا جائے گا بدلا دلا کہ بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے دنیا میں مارا تھا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی سینگ لے لیں گے اور اس کو سینگ دے دیں گے. بے سینگ والی بکری کو وہ اس کو مار دے گی اور اس طرح ان کا حساب برابر کرا دیا جائے گا، یعنی بدلہ دلا دیا جائے گا. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ واتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون ولقد ارسلنا الی امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشیطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد للہ رب العالمین. آپ پوچھیں کہ بتاؤ تو صحیح اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو کیا تم پھر بھی غیر اللہ کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ بلکہ اللہ ہی کو پکارو گے. پھر اگر اللہ چاہیں گے تو جس مصیبت کے لیے تم اسے پکارو گے اللہ وہ مصیبت تمہاری دور فرما دیں گے. اور آڑے وقت تم شریکوں کو بھول جاتے ہو. دیکھو ہم نے آپ سے پہلے قوموں کی طرف نہیں بھیجے پھر ہم نے انہیں محتاجی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں. پھر جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں کی لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے انہیں ان کے عمل خوبصورت دکھلائے. پھر جب وہ نصیحتیں بھول گئے تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. آخرکار جب وہ دی ہوئی نعمتوں پر اترانے لگے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا. پھر تو وہ حیرت زدہ رہ گئے. پھر ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام بڑائیاں اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کے رب ہے. تو دو چیزیں ان آیتوں میں بتائی گئی ہے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں تمام سارے راستے چھوڑ کر کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھتے لیکن نمازیں بھی ہو رہی ہے صدقہ بھی ہو رہا ہے دعا بھی مانگی جا رہی ہے رویا بھی جا رہا ہے گڑ گڑایا بھی جا رہا ہے اور جب اللہ اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں پھر اللہ کو ایسے بھول جاتے تھے کہ زندگی سے نماز بھی نکل جاتی ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہاں پر یہ بتائی گئی ہے کہ کسی کو اگر دنیا میں پھلتا پھولتا دیکھو کہ وہ بہت عیش میں ہے اور بہت خوش ہے حالانکہ وہ اللہ کا سخت نافرمان ہے تو ہم کو دیکھ کے تعجب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کے باوجود اس پر زندگی کو اتنا کشادہ کر دیا ہے. تو یاد رکھو یہ اس کے لیے ڈھیل ہے اور یہ مال اس کے لیے سزا ہے. اگر وہ مال کو اور اس کے دیے ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہا ہے تو اس کے لیے سزا ہے کہ ڈھیل ملی ہے اور اس کو مہلت ملی ہے کہ وہ توبہ کر لے. اگر وہ توبہ کر کے پلٹتا نہیں ہے تو پھر اللہ کی ایسی سخت پکڑ آئے گی کہ نہ وہ خود موجود رہے گا نہ اس کا مال. ایک حدیث میں جب تم دیکھو کہ اللہ گناہوں کے باوجود کسی کو اپنی دنیاوی نعمتوں سے نواز رہے تو سمجھ لو کہ اسے ڈھیل دی جا رہی ہے
پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی قوم کو باقی رکھنا اور ترقی دینا چاہتے تو اسے میانہ روی اور پارسائی عطا فرماتے ہیں، یعنی اس کو تقوی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس کو انصاف پسند اور میانہ روی یعنی درمیانی راہ چلنے والا بنتا ہے، نہ بہت متکبر بن کے اور نہ بہت مسکین بن کے. اور جب کسی قوم کی جڑ کاٹنا چاہتے ہیں تو اس پر خیانت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، یعنی خوب کشادہ کر دیتے ہیں اپنی نعمتیں، تاکہ پکڑ جب ہو تو اس کو پتا چلے کہ کتنی بڑی چیز مجھ سے چھین لی گئی. قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصدفون. قل ارأيتم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن آمن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. آپ پوچھے بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی ہے معبود جو انہیں پھیر لائے؟ دیکھیے تو ہم کس کس مختلف انداز سے نشانیاں بیان کر رہے ہیں، کبھی قوموں کی نشانیاں، کبھی آنکھ اور کان اور دل کی نشانیاں، پھر بھی یہ پھرے جاتے ہیں. آپ پوچھے بتاؤ تو صحیح، اگر اچانک کھلم کھلا تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے تو ظالم ہی برباد کیے جائیں گے. ہم نبیوں کو خوشخبری سنانے کے لیے اور چوکنا کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، پھر جو ایمان لا کر اصلاح کر لے اسے نہ کوئی ڈر ہوگا نہ رنج، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی وہ اپنے فسق کی وجہ سے عذاب میں پھنس جائیں گے. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بيعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم. آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں. جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام غیب کی باتیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی زبانی کہلوا رہے ہیں کہ کہہ دیجئے میں غیب کی باتوں کو نہیں جانتا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے. آپ پوچھے کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس سے انہیں جگائیں جنہیں اس بات کا ڈر ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے اور اللہ کے سوا ان کا کوئی دوست اور سفارشی نہیں ہوگا، تاکہ گناہوں سے بچتے رہیں. آپ انہیں نہ ہٹائیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں. آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں اور نہ آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ ہے. آپ انہیں ہٹائیں ورنہ آپ انہیں نہ ہٹائیں ورنہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اسی طرح ہم نے بعض کو بعض سے آزمایا تاکہ لوگ کہیں کیا یہی ہے جن پر اللہ نے ہمیں چھوڑ کر احسان فرمایا تھا؟ کیا اللہ شکر گزاروں کو جاننے والے نہیں؟ اور جب آپ کے پاس وہ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ ان سے فرمائیں کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر یہ رحمت لکھ لی ہے کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے برے عمل کر کے توبہ کر لے گا، اصلاح کر لے گا تو اللہ بڑے بخشنے والے اور بہت زیادہ مہربان ہے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ مشرکین مکہ کیا چاہتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے یعنی جو بڑے بڑے سردار ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ جو یہ غریب مسکین آپ کے پاس ایمان لائے اور آپ کے پاس ہر وقت علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے، ان کو ہم سے اپنے سے دور کیجئے تب ہم آپ کی بات مانیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں صبح شام کی عبادت سے پچگانا 5 وقت کے فرائض مراد ہے. جیسے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا دعائیں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. پھر فرمایا یہ اس عمل سے اللہ کی رضا کے چاہتے ہیں یعنی خلوص سے عبادت کرتے. پھر فرمایا ان کا حساب تمہارے ذمے اور تمہارا حساب ان کے ذمے نہیں ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ایک دفعہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس وقت آپ کے پاس صہیب، بلال، عمار اور خطیب وغیرہ موجود تھے جو غریب صحابہ تھے اور جو ایمان لا چکے تھے. بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے خوش ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ آپ ان سے خوش رہیے اور آپ یعنی ان کو ان سرداروں کی وجہ سے اپنے سے دور مت کیجیے. ایک حدیث میں جب اللہ نے مخلوق پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو ایک کتاب میں جو عرش پر اس کے پاس لکھی ہوئی ہے لکھ لیا
کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی۔ اس آیت کی مناسبت سے یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ کہا کہ اللہ کے کا یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر پوچھا جانتے ہو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ جبکہ وہ ایسا کریں یہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، یعنی جب وہ ایک اللہ کو مانے اس کے ساتھ شرک نہیں کرے پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر حق یہ ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ اور ہم آیتیں اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ گناہگاروں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کر سکتا ورنہ گمراہ ہو جاؤں گا اور راہ یافتہ نہ رہوں گا۔ آپ فرما دے کہ میں اپنے رب کی ایک روشن دلیل پر ہوں جو تم نے جھٹلا دی اور جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، یعنی اللہ کا عذاب کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اور حکم اللہ ہی کے، اللہ حق بیان کرتے ہیں اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے۔ آپ فرما دیجئے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں وہی جانتے ہیں، اور جو کچھ بحر و بر میں ہے وہ سب اللہ اسے معلوم ہے۔ وہ ہر گرنے والے پتے تک کو جانتے ہیں، اور زمین کے اندھیروں میں جو دانہ ہے، جو خشک و تر چیز ہے، وہ سب ایک بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے ان اللہ عندہ علم الساعہ سورہ لقمان پڑھ کر سنائی، یعنی اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتے ہیں، اسی کو معلوم ہے رحموں میں کیا ہے، کسی کو خبر نہیں کل کیا کمائے گا اور کہاں فوت ہوگا۔ یقیناً اللہ ہی خوب جاننے والے اور اچھی طرح، یعنی ہم پیدا ہونے کے دن بھی ہم کو نہیں پتا تھا اور ہماری موت کا دن بھی ہم کو نہیں پتا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پہلے سے ہی تقدیر کی کتاب میں لکھا جا چکا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ خشکی ہوتا ہے کہ ہر درخت پر ایک فرشتہ تعینات ہے جو ہر گرنے والا پتا لکھ لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین کے اندھیروں میں دانا دانا اور ہر خشک و تر چیز ایک بیان کرنے والی کتاب میں مندرج ہے، یعنی ایک ٹری پر یا ایک جو شاخ ہے، برانچ ہے، اس کے اندر کتنے پتے ہیں ہم کو وہ بھی نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ ایک پتا جو زمین پر گرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ اللہ ہی تمہیں رات میں مار دیتے ہیں اور جو کچھ تم دن میں کماتے ہو اسے بھی جانتے ہیں، پھر وہ تمہیں دن میں اٹھا دیتے ہیں تاکہ تمہاری زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے ایک ایک عمل کی خبر دیں گے۔ وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان ہے، فرشتے بھیجتے ہیں حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کمی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں جو ان کا سچا کارساز ہے۔ دیکھو حکم اللہ کا ہے اور اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ یعنی اللہ رات میں اپنے بندے کو مار دیتے ہیں، اور دراصل نیند موت کی چھوٹی بہن ہے، اسی لیے جب ہم سوتے ہیں تو دعا کرنا چاہیے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی زندگی اور موت کے مالک ہیں، اگر آپ میری روح کو روک لیں، یعنی میں نیند کی حالت میں مر جاؤں تو اس پر رحم کرنا، اس کو بخش دینا، اور اگر آپ نے اس کو دوبارہ دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا ہے تو اس کی حفاظت کرنا۔ اسی لیے جب ہم اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی سب سے پہلے کس کا شکر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا، کہ الحمدللہ احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ تعالیٰ ہم مر چکے تھے، نیند کی آغوش میں چلے گئے تھے، ہماری روح آسمان پر چلی گئی تھی، واپس اللہ تعالیٰ نے بھیج کے ہم کو زندگی دی، جس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہے آئے گا کہ پھر روح جب جائے گی تو واپس نہیں جسم میں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے
اور نیند میں فرشتہ اس کی روح تھام لیتا ہے. اگر اللہ اس روح کو قبض کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو فرشتہ روح کو قبض کر لیتا ہے ورنہ جسم میں لوٹا دیتا ہے. اور یہی آیت پڑھ کر آپ نے سنائی. پھر اسی طرح یعنی اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والے. پھر فرمائے کہ وہ کمی نہیں کرتے بلکہ اس کی خوب حفاظت کرتے اور وہی اتارتے ہیں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے. اگر نیک ہے تو علیین میں اور بد ہے تو سجین میں. اللہ سجین سے مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھے. آمین یا رحمین. کہ سجین کیا ہے؟ گناہ گاروں کی ایک جیل ہے یا ایک دفتر ہے, اور نیکوکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا علیین تیار کیا ہے. قل من ينجيكم من الظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. آپ پوچھے کہ تمہیں سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں کون نجات دیتا ہے جب تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو کہ اگر اللہ ہمیں اس آفت سے نجات بخشیں گے تو ہم ضرور اس کے شکر گزار ہوں گے. آپ فرما دے کہ تمہیں اس آفت سے اور ہر بے چینی سے اللہ نجات دیتے ہیں, پھر بھی تم شرک کرتے ہو. اور آپ فرما دیجئے اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے یا نیچے سے عذاب بھیج دے یا تمہیں گروہ در گروہ بھڑا دے اور بعض کو بعض کی لڑائی کا ذائقہ چکھا دے. آپ دیکھیں کہ ہم کس کس طرح مختلف طریقوں سے اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں. یعنی اتنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرنے کے باوجود بھی اگر لوگ نہ سمجھے تو ان سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے. جیسے کہ اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسائی تھے, اور جب وہ نہیں مشرک تھے, دوسرے ایک صحابی ہیں ان کا وہ عیسائی ہے, یہ جو حاتم تائی کے بیٹے وہ عیسائی تھے. تو اکرمہ بن ابی جہل کیا ہے کہ ایمان نہیں لانا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کر سمندر کے راستے دوسری ملک کے لیے جانے کے لیے نکلے. جب سمندر کے بیچ میں پہنچے تو دیکھا تمام لوگوں نے اپنے بتوں کو پکارنا شروع کیا, پھر بھی طوفان نہیں وہ ہو رہا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ سمندر میں اپنے بتوں کو پھینک دیا اور اللہ کو پکارنے لگے. تو اکرمہ بن ابی جہل ان کے بیچ میں تھے. انہوں نے سوچا کہ یہی دعوت تو ہے جو اللہ کے رسول ہم کو دے رہے ہیں کہ مصیبت میں, تکلیف میں, پریشانی میں, تنگی میں, خوشحالی میں, ہر ایک حالت میں صرف ایک اللہ کو پکارو. اور انہوں نے دل میں ارادہ کیا یا رب اگر اس طوفان سے اگر آپ نے مجھے زندہ بچا لیا تو میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں. اور بعد میں وہ اتنے اچھے صحابی بنے کہ بہت ساری احادیث ان سے ثابت ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے عذاب فوقکم اترنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اے اللہ میں آپ کی عزت کی پناہ میں آتا ہوں. ومن تحت ارجلہم پر بھی یہی فرمایا, مگر او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض. پھر فرمایا کہ یہ آسان ہے. سعد بن ابی وقاص فرماتے ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد معاویہ سے گزرے, اس میں ہم نے آپ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی, پھر آپ دیر تک دعائیں اللہ سے مانگتے رہے. پھر فرمایا اس وقت میں نے 3 دعائیں مانگی کہ میری امت ڈوب کر ہلاک نہ ہو, قبول ہو گئی. دوسری یہ دعا مانگی کہ میری امت قحط سے ہلاک نہ ہو, یہ بھی قبول ہو گئی. تیسری یہ دعا مانگی کہ میری امت میں آپس میں جنگ نہ ہو, مگر یہ قبول نہیں. یعنی فرقہ واریت میں نہ پڑے یا جنگ میں نہیں ہو آپس میں, تو یہ دعا قبول نہیں کی گئی. اب اللہ کی مشیت, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو دعائیں قبول کرے اور جن دعاؤں کو چاہے رد کرے. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور آپ کی قوم نے قرآن کو جھٹلایا حالانکہ وہ برحق ہے. آپ فرما دیجئے میں تم پر وکیل نہیں ہوں, ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت ہے اور عنقریب تمہیں علم ہو جائے گا. اور جب آپ ایسے لوگ دیکھیں جو ہماری آیتوں میں تکذیب کی غرض سے غور و خوض کر رہے ہیں تو آپ ان سے منہ پھیر لیں جب تک کہ وہ دوسری باتوں میں نہ لگ جائے. اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں, اس کا احتیاط کرنے والوں پر کوئی اثر نہ پڑے گا. ہاں ان کے ذمے نصیحت ہے تاکہ وہ بھی احتیاط برتیں. وَذَرِ الَّذِينَ اسی لیے حدیث میں آئے کہ میری امت سے خطا, بھول اور جبرن اٹھا لیا گیا. یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی گناہ کیا اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں, اور انجانے میں بھی کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے کہ اللہ سے توبہ کرنا ہے اور کوئی نہ کوئی نیکی کر لینا ہے. مثلا یہ کہ اگر نماز میں کوئی چیز, کوئی سورہ بھول گئے, کوئی دعا پڑھنا بھول گئے, کچھ ہے تو طویل سجدہ, یہ طویل رکوع کر لیں,
یا سجدے سہو کر لیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات. اسی طرح صدقہ کر لیں. بہت سارے آپشنز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں جو گناہوں کو مٹانے والے، لیکن کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. اور آپ انہیں چھوڑ دیں جنہوں نے اپنا دین کھیل تماشا بنا لیا اور انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور آپ اس قرآن سے نصیحت فرماتے رہیے تاکہ کوئی اپنی کمائی کی وجہ سے تباہی میں نہ پھنس جائے کہ اس کا اللہ کے سوا کوئی دوست اور سفارشی نہیں ہوگا. اور اگر وہ پورا فدیہ بھی دے دے تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا. یہی لوگ اپنی کمائیوں کی وجہ سے ہلاکت میں پھنس گئے اور انہیں کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے کیونکہ یہ کفر کیا کرتے تھے. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم انی اعوذ بک من عذابک یا رب. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين ونقيم الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر. آپ پوچھیں کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارے جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کیا ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں گے جبکہ اللہ ہمیں ہدایت سے فیضیاب فرما چکے. اس کی طرف جسے شیطان نے کسی جگہ بے راہ دیا ہو اور وہ ادھر ادھر بھٹکتا پھر رہا ہو اور اس کے دوست اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے. ہمیں حکم ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن کر رہیں، اور یہ حکم ہے کہ تم پابندی سے نماز پڑھتے رہو اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو. وہی ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے، اسی نے حق کے ساتھ آسمان و زمین پیدا کیے، اور جس دن وہ اسے کہہ دیں گے کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا. اسی کی بات سچی ہے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو اسی کی بادشاہت ہوگی، اور وہ ہر چھپی کھلی چیز کو جاننے والے ہیں، اور وہ بڑی حکمت والے اور خوب باخبر ہے. تو یہاں نماز کی پابندیوں کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی تمہیں پابندی سے نماز پڑھنے کا اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم ہے. تم سب قیامت کے دن اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے، اور سب سے پہلا جو حساب تم سے لیا جائے گا وہ کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. نماز درست ہے تو دوسری نیکیوں کی طرف دیکھا جائے گا. نماز میں کوئی گڑبڑ ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی سستی کائلی، کوئی کمی بیشی کی ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ نفل کی کثرت کریں تاکہ اس سے اس کی بھرپائی ہو اور اس سے کور کیا جا سکے. وہی تو قال ابراہیم لابی آذر اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین وکذلک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں، بلا شبہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہت دکھلاتے ہیں تاکہ وہ یقین لانے والوں میں سے ہو جائے. پھر جب ان پر رات کی تاریکی چھا گئی تو وہ تارا دیکھ کر بولے میرا رب یہ ہے کہ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر جب چاند چمکتا ہوا دیکھا تو کہا میرا رب یہ ہے. پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرا رب راہ نہ دکھاتے تو میں گمراہوں میں سے شامل ہو جاتا. پھر جب آپ تعلق تھا لیکن وہ نام ہی سے مشہور تھا. ماں کا نام شانی اور بیوی کا نام سارا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کی ماں کا نام ہجرہ تھا جسے شاہ مصر نے سارا کی خدمت کے لیے ہبہ کر دیا تھا، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کیا. ایک صحیح حدیث میں ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ سے ملاقات کریں گے اور وہ آپ سے کہیں گے بیٹا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا
ابراہیم علیہ السلام دعا مانگیں گے، اے رب کیا آپ نے قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ آپ کی رحمت سے بہت دور ہے۔ پھر کہا جائے گا ابراہیم ذرا پیچھے تو دیکھو، اتنے میں ایک بجو دیکھیں گے جو نجاست میں لٹا، پھر اس کے پاؤں سے پکڑ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی رسوائی یہ نہیں کہ سب کو یہ سامنے پتہ چلے، بلکہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی رسوائی سے بچا لیا۔ لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا۔ قرآن کے ذریعے ہم نے بھی جانا، حدیث کے ذریعے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو دلیل دے رہے ہیں، چونکہ ستارے کو پوجا کرنے والے تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، تو ان کے ہی طریقے سے سمجھایا جاتا ہے۔ یہ ستارے اور یہ تارے اور یہ چاند، یہ سورج، یہ کیا کسی کے الہ ہو سکتے ہیں؟ یہ کیا کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ جبکہ یہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں، ایک آتا ہے اور ایک ڈوب جاتا ہے۔ پھر جب رات کا اندھیرا چھایا تو آپ نے ایک تارا دیکھا، فرمایا یہ میرے رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے ذرا چاند نکلا، اس سے ذرا سورج نکلا، پھر دن میں سورج دیکھا، یہ سیارہ تمام سیاروں سے بڑا اور زیادہ روشن ہے، سوچا یہ شاید اللہ ہو۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اے میری قوم، میں تمہاری کواکب پرستی سے بیزار ہوں، ان میں سے کوئی بھی معبود ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پھر اللہ نے آپ کو ہدایت سے بہراور فرمایا، یعنی آپ تو خود ان سب چیزوں کی پوجا نہیں کرنے والے تھے، لیکن قوم کو انہی کے لیول پر سمجھانے کا مقصد تھا کہ شاید کہ وہ ایمان لائے ان حجتوں کو دیکھ کر۔ کیونکہ مشرکین مکہ بھی سورج کی بھی پوجا کرتے تھے، دھرتی پوجا کرتے تھے، گائے کی پوجا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں، تو ان ساری چیزوں کی یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں، بلکہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو موت دے دے، جب چاہے ان کو ختم کر دے۔ جیسے ہے نا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا البحار فجرت، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی آسمان و زمین جتنے بھی اللہ سب کو کیا کریں گے، ختم کر دیں گے۔ چاند سورج کو بے نور کر دیا جائے گا۔ وحجہ قوم قال حاجونی فی اللہ وقد ہدانی وقافوا ما تشركون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما فلا تتذکرون وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا فأي الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قوم نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ آپ سے آپ کی قوم نے جھگڑا کیا، فرمایا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت عطا فرمائی، مجھے تمہارے بتوں سے کوئی خوف نہیں۔ ہاں اگر میرا رب ہی میرے ساتھ کچھ چاہے تو اور بات ہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے، پھر تم نصیحت کیوں نہیں مانتے؟ کیوں تمہارے بتوں سے ڈروں، حالانکہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے نہیں ڈرتے، جس کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اگر تمہارے پاس علم ہو تو بتاؤ کہ دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت امن کی حقدار ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم شرک نہیں ملایا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ یافتہ ہے۔ اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ان کی قوم پر دی تھی، جس کے درجے بلند کرنا چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب بڑے ہی حکمت والے اور بڑے علم والے ہیں۔ یعنی یہ حجت پیش کرنے کا مطلب کیا کہ کل کو یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی سمجھانے آیا ہی نہیں تھا، کوئی ڈرانے آیا ہی نہیں تھا۔ اس طرح انبیاء مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے جب یہ آیت اتری تو صحابہ کو بھاری معلوم ہوئی، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون ہے جو گناہوں سے بچا ہوا؟ فرمایا یہ مطلب نہیں ہے، جب تم نے سمجھا تم نے اللہ کے نیک بندے لقمان کا قول نہیں سنا، فرماتے ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اور یاد رکھو شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ تو ظلم سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ شرک کرنا۔ ایک حدیث میں جو نعمتوں پر شکر، تنگی پر صبر، گناہوں پر استغفار اور ظلم و زیادتی کو معاف کرتا رہا، پھر آپ خاموش رہ گئے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا؟ فرمایا ایسے لوگ امن و ہدایت والے ہیں۔ یعنی امن اور ہدایت والوں کی کوالٹی کیا ہے کہ جو نعمتوں پر شکر کرتے ہیں، تنگی پر صبر کرتے ہیں، گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور ظلم و زیادتی جو ان کے ساتھ کوئی کرے اس کو معاف کرتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی اچھی کوالٹی ہم میں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ
ومن آبائهم ذریاتهم وذریاتهم وإخوانهم واجتبیناهم وهدیناهم إلی صراط مستقیم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفروا بها وهؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذکر للعالمین. اور ہم نے انہیں اسحاق یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہر ایک کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت دی. ہم مخلصوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، جیسے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ کم سے کم 25 انبیاء ایسے ہیں جن کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، اور زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور الیاس کو، یونس علیہ السلام کو، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے ہر ایک کو دنیا والوں پر فضیلت دی، اور ان کے بعض باپوں کو، ان کی بعض اولاد کو، اور ان کے بعض بھائیوں کو بھی ہم نے انہیں چن لیا اور انہیں سیدھی راہ پر ڈال دیا. یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں چن لیتے ہیں. اور اگر یہ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال پر، یعنی اتنے سارے انبیاء جو بڑے بڑے پیغمبر ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے مشرکین مکہ کو، اور آج بھی جو شرک کرتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے انبیاء بھی اگر شرک کرتے تو ہم ان کے بھی سارے اعمال ضائع کر دیتے، حالانکہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اور انہیں کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت دی. اگر یہ نبوت کی ناشکری کریں گے تو ہم اسے ایسی قوم کو سونپ دیں گے جو اس کی ناشکری کرنے والی نہ ہوگی. انہی کو اللہ نے ہدایت کی، آپ انہی کی ہدایت کی پیروی کریں. آپ فرما دیجئے کہ میں تبلیغ پر تم سے مزدوری نہیں مانگتا، قرآن تو جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. یعنی قل لا اسألکم علیہ اجرا، ہر نبی کا پیغام آگے جا کے پڑھیں گے سورہ انبیاء میں کہ ہر نبی یہی پیغام لے کر آئے کہ ہم آپ سے کسی کی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتے کہ دنیا کی کوئی فائدہ ہم کو دو یا ہماری عزت افزائی کرو یا ہم کو بڑا مانو، کچھ بھی نہیں. ہم تو اجر اللہ سے اس کا اجر چاہتے ہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونها وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذین لا یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون به وهم علی صلاتهم یحافظون. لوگوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا جبکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نہیں اتارا. آپ پوچھیں کہ کس نے وہ کتاب اتاری جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت ہے. تم اس کو ورک کر کے ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا بھی لیتے ہو. تم کو وہ باتیں سکھائی گئی ہیں جن کو تم اور تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے. آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ نے اتاری ہے، پھر آپ انہیں ان کی دل لگی میں بےہودگی کے ساتھ لگا رہنے دیں. اور یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، یہ برکت والی اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ آپ اس سے مکہ والوں کو اور اس کے چاروں طرف کے لوگوں کو بیدار فرما دیں. جن کا آخرت پر ایمان ہے وہ اس پر بھی ایمان لے آئیں گے، اور وہ لوگ نماز کی محافظت کریں گے. وہم علی صلاتہم یحافظون. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا اس کی وہ بخاری مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. ان 5 میں سے یہ بھی ہے کہ ہر رسول خاص طور پر اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا اور میں تمام لوگوں کے لیے مقبوض کیا گیا. اسی وجہ سے فرمایا کہ جن کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے ان کا ایک مبارک کتاب پر بھی ایمان ہوگا، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کریں گے، اور اللہ کے رسول کو بھی مانیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی مانیں گے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه ما قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا وحی کا دعویٰ کرے حالانکہ اس پر خاک بھی وہی نہیں آئی ہوئی.
کہے کہ جیسا اللہ نے کلام اتارا ہے ایسا میں بھی اتار سکتا ہوں، کاش تو دیکھتا جب یہ ظالم موت کی شدتوں میں ہوں گے اور فرشتے اس کی طرف ہاتھ پھیلا رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو، آج کے دن تمہیں رسوائی والے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ پر ناحق جھوٹ بولتے تھے اور اس کی نشانیوں سے غرور کرتے تھے، بلا شبہ تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا تنہا آ گئے جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے ہو۔ ہم تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم نے گمان کر رکھا تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہے، اور تمہارے درمیان جو علاقہ تھا وہ کٹ چکا، اور جو کچھ تم گمان کیے بیٹھے تھے وہ ناپید ہو گئے۔ مشرکوں کا جھوٹا دعویٰ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ایک شخص تھا جس کا نام تھا مسلمہ کذاب، اس نے کیا کیا تھا کہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر بھی وہی نازل کی جاتی ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں اس کی بات کا کہ وہ جھوٹا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ اس پر کوئی وحی نازل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ہم نے جو کچھ مال دیا تھا وہ تم پیچھے چھوڑائے، یعنی جو نعمتیں، جو دولت، جو جائیداد تمہیں دی گئی تھی وہ سب دنیا میں چھوڑائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کا فرزند کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کر پھاڑ دیا، خیرات کر کے تو نے آگے بھیجا، باقی رکھ لیا، اس کے علاوہ مال ہاتھوں سے نکل جانے والا اور لوگوں کے لیے چھوڑا جانے والا، یعنی جو پیچھے چھوڑ کر جاتے ہو وہ لوگوں کا مال ہے، وہ تمہارا مال نہیں ہے۔ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا کے ہضم کر لیا، جو پہن کے پرانا کر دیا، اور جو صدقہ کر کے آخرت کے لیے جمع کیا، دراصل وہ تمہارا مال ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون۔ دیکھو اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے اور وہ زندہ کو مردوں سے پیدا کرنے والے اور مردے کو زندہ سے، یہ ہے تمہارا اللہ، پر پھر کیوں اوندے چلتے ہو؟ وہی صبح کی پو پھاڑنے والے، اس نے رات کو سکون کے لیے اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا، یہ غالب جاننے والے کا مقرر کیا ہوا ہے، اسی نے تمہارے لیے اتارے ہوئے تمہارے لیے تارے بنائے تاکہ تم بحر و بر کی تاریکیوں میں ان سے راہ معلوم کرو۔ ہم نے جاننے والوں کے لیے آیتیں تفصیل سے بیان کر دی، اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر تمہارا ایک ٹھکانہ ہے اور ایک امانت گاہ، ہم نے سمجھداروں کے لیے تفصیل سے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، خالق الحب والنوا، یعنی گٹلی سے پورا ایک درخت بنانے والے، اور پھر دانے سے ایک پودا اگانے والے، اندھیرے سے اجالے لانے والے، یعنی ساری اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیاں۔ اور یہاں جو ستاروں کی بنانے کا مقصد، تو ستاروں کو، تاروں کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کا 3 مقصد ہے۔ ایک یہ ہے کہ لوگ پہلے لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو اس سے راستہ معلوم کرتے تھے۔ دوسرا، ستارے اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ جو سرکش شیاطین بادلوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہوتے تھے، جو کوئی بھی حکم اللہ تعالیٰ نازل کرنا چاہتے تھے، فرشتے کو جب سونپتے تھے تو یہ چھپ کر سنتے تھے، تو ان کو مار کے بھگانے کے لیے۔ اور تیسرا یہ کہ آسمان کی زینت کے لیے، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، تو یہ 3 مقصد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں کہ ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، یا ستاروں کے ذریعے کہ فلاں دن کیسا گزرے گا اور فلاں شادی ناکام ہوگی یا کامیاب ہوگی اس کے مطابق تاریخ رکھنا، یہ سب ہماری اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہر دن مبارک ہے، ہر مہینہ مبارک ہے، ہر گھنٹہ مبارک ہے، ہر سال مبارک ہے، کوئی نحوست نہیں ہے کسی بھی چیز میں۔ اور جس نے ستاروں کی وہ کی، یعنی اس نے تصدیق کی، یا کسی کے پاس گیا، کاہن کے پاس یا جادوگر کے پاس اپنے غیب کا وہ معلوم کرنے کے لیے، تو اس نے گویا اس چیز کا انکار کیا، یعنی اس قرآن کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل کی تھی۔ تو یہ 3 کام ہے ستاروں کے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، سب فضول باتیں ہیں کہ ستارے کسی کی قسمت کا حال بتاتے ہیں، یا ستارے جیسے کہ پہلے کے اخباروں وغیرہ میں بھی آتا تھا کہ باقاعدہ فلاں کا یہ ستارہ اور آج کا دن تمہارا ایسا گزرے گا، آج کے دن تم کو یہ فائدہ ہوگا اور یہ نقصان ہوگا، یہ سب فضول باتیں۔ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ قَدِيرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا
ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسی نے اس سے ہر چیز کی جڑی بوٹیاں اور سبزیاں پیدا کی، جن میں سے ایک ایک پر چڑھا ہوا دانا پیدا کر دیا، اور کھجور کے گابے سے جھکے ہوئے خوشے بھی، اور انگوروں کے، زیتون کے اور انار کے ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے باغ بھی. جب وہ پھلے تو اس کے پھلوں کو دیکھو، بلا شبہ اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ جب ہمارے ہاتھ میں کوئی فروٹ آئے تو کھول کر دیکھیں. کھجور ہے، سبحان اللہ، ایک یہ گٹلی ہے، یہ پورا ایک درخت اگانے پر قادر ہے. یہ ایک انار ہے جس پر کس طرح طے انار بھٹا دیکھ کر اللہ کی ہو کہ کیسے ایک پورا ڈسپلین کے ساتھ ایک کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ نے کس طرح چڑھائے. کون ہے جو اس چیز کو کرنے پر قادر ہے؟ دنیا میں اس کی مثلا نقل تو کی جاتی ہے، لیکن نقل اصلی نہیں ہوتی ہے نا. جو اصلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتارتے ہیں. پلاسٹک کا تو کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن اصل اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ رکھا ہے، پلاسٹک کا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، فروٹس ہے یا ویجیٹیبلس ہے، دیکھ کر آپ کی آنکھیں خوش ہوگی بس، لیکن آپ نہ اس کو کھا سکتے ہیں نہ اس کو چکھ سکتے ہیں. تو یہ کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست قدرت کی نشانیاں. رمضان میں فروٹس بھی بہت کھاتے ہیں، اس لیے غور کریں، اور غور و تدبر کرنا بھی عبادت میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور و فکر کریں کہ سبحان اللہ، یہ سارا دن پیاس سے تھے، یہ ٹھنڈا پانی کس نے یعنی پر کیا ہماری رگوں کو. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. رگیں وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون. اور ان مشرکوں نے شیطانوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، حالانکہ انہیں اللہ نے پیدا کیا، اور بلا علم کے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے. اللہ پاک ان کی باتوں سے بلند و بالا ہے. یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور بتوں کو اللہ کے بیٹے اور شکل، یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. بدیع السماوات والارض لم یکن له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء وهو بكل شیء علیم. وہ آسمان و زمین کا موجد ہے، یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنے والی، اس کے کیسے اولاد ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی نہ کوئی بیوی ہے. اس نے ہر چیز خود پیدا کی اور ہر چیز کو خود اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. یہ ہے کہ اللہ جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، چیز کا خالق ہے، اسی کی عبادت کرو. وہ ہر چیز کا نگران ہے، اسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھتے ہیں، اور انتہائی باریک بین ہے اور خوب خبردار ہے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی آنکھ نہیں بنائی ہے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ایسا ہے جس سے بیک وقت وہ ہر ایک پر نگاہ رکھے ہوئے ہر ایک کو دیکھ سکتے ہیں. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ وکذلک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینہ لقوم یعلمون. تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس دلیلیں آ چکی ہیں، پھر جس نے وہ دیکھ لی تو اپنے لیے دیکھ لی، اور جو اندھا بنا رہا تو اس کا وبال اسی پر ہے. میں تم پر نگہبان نہیں. اسی طرح ہم طرح طرح سے نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ آپ نے کس سے پڑھ لیے آئے، تاکہ ہم انہیں جاننے والوں کے لیے بیان کریں. بصائر البصائر سے کتاب کے سنت کے دلائل مراد ہے، یعنی یہ دلیلیں دیکھ کر اگر جو کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کو ایمان لانا فائدہ دے گا. اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو للمشرکین ولو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل. آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے آتی ہے، جس کے سوا کوئی اللہ کی عبادت نہیں، اور مشرکوں سے اعراض کریں اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے. ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا دیا اور آپ ان پر حاکم نہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. مشرکوں کے معبودوں کو برا نہ کہو جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہیں، ورنہ یہ اللہ کو بلا علم کے دشمنی سے گالیاں دیں گے. اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے ان کے عمل خوبصورت بنائے، پھر انہیں اپنے رب ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ انہیں ان کے عملوں کی خوب خبر دے دیں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کسی کے بتوں کو، کسی کے
माबूदों को बुरा भलाना को नहीं तो बदले में क्या करेंगे, वो अल्लाह ताला की तरफ गलत बात मंसूब करेंगे, अल्लाह ताला को नौजुबिल्ला गालियां देंगे या बुरे नामों से पुकारेंगे। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि किसी के माँ बाप को गाली मत दो, कि वो पलट कर तुम्हारे माँ बाप को गाली दे तो तुम सबब बने उसके अपने ही माँ बाप को गाली दिलाने के। तो ऐसे ही है कि किसी के माबूदों को बुरा भला कहोगे, पलट के वो तुम्हारे माबूदों को कहेंगे। उनके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। वाक़समू बिल्लाहि जादा ईमानिम लइन जाअतुम आयतुन लयुमिनुन बिहा कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाहि वमा युशरिकुम अन्नहा इज़ा जाअत ला युमिनून व नुक़ल्लिबु अफ़ीदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रा व नज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। उन्होंने पक्की पक्की कसमें खाकर कहा कि अगर उनके पास कोई निशानी आएगी तो इस पर ईमान जरूर लाएंगे। आप फरमा दीजिए कि निशानियां तो अल्लाह ही के पास है, और तुम्हें क्या खबर जब वो निशानी आ जाएगी तो ये ईमान नहीं लाएंगे, हम उनके दिल और आंखें फेर देंगे जैसे वो पहली बार ईमान नहीं लाए, और हम उन्हें उनकी सरकशी में भटकता हुआ ही छोड़ देंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से अहले कुरैश ने कहा कि आप हमें बताते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक असा था जिसे जब वो पत्थर पर मारते थे तो उससे 12 चश्मे जारी होते थे। आप ही हमें बताते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। आप ही का कहना है कि सालेह अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर से ऊँटनी निकाल दी। हमारे पास भी आप इसी किस्म का कोई मोजिजा लाए ताकि हम आपकी तस्दीक करें। आपने फरमाया कौन सा मोजिजा चाहते हो? बोले सफा पहाड़ सोने का बन जाए। आपने फरमाया अगर मैं सफा को सोने का बना दूं तो क्या वाकई तुम मुझे मान लोगे? बोले हाँ, अल्लाह की कसम अगर आप ऐसा कर देंगे तो हम सब ईमान ले आएंगे। फिर आप दुआ करने के लिए उठे, इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि आप क्या चाहते हैं? अगर आप चाहें तो सफा सोने का बन जाए, लेकिन अगर ऐसा हो गया और फिर भी ये ईमान नहीं लाए तो अल्लाह का अजाब आए बगैर नहीं रहेगा। और अगर आप चाहें तो उनकी हालत छोड़ दीजिए कि इनमें तौबा करने वाला तौबा कर सके। आपने फरमाया मुझे दूसरी सूरत मंजूर है। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी कि तौबा का दरवाजा अल्लाह ताला ने खुला रखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है हमारे ऊपर, बहुत जैसे सूरह आले इमरान में पढ़ चुके वलक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ रसूलन मिनहुम। तो ये भी अल्लाह का एहसान है कि जो चीजें चॉइस की दी जाती थी, अजाब वाली चीजों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, दूर करते थे ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ पकड़ नहीं हो। तो ये पूरी सूरे अनआम जो है वो पूरी की पूरी क्या है कि शिर्क की बारात है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जबरदस्त कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। और उसमें अल्लाह ताला खुल खुल कर आयतें बयान करते हैं कि है कोई जो इस पर नसीहत हासिल करे। जब मुशरिकों ने वही का इनकार कर दिया तो अब उनके दिल किसी मोजिजे पर भी कायम नहीं रह सकते, और वो हर मोजिजा यानी कुरान इतना बड़ा मोजिजा है जो आज तक उसका चैलेंज मौजूद है कि अल्लाह का कलाम अल्लाह ताला ने इस तरह ही हिफाजत की, उसमें जेर जबर का भी फर्क नहीं है। उसके बावजूद भी इतना बड़ा मोजिजा देखकर ये ईमान नहीं लाए, तो आप क्या समझते हैं कि आप अगर सफा पहाड़ को सोने का बना देंगे तो क्या ये ईमान लाएंगे? और ये अगर ईमान नहीं लाए तो ऐसा अजाब आएगा कि फिर कोई भी नहीं बचेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज के लिए यानी छोड़ दिया उस दुआ को, और कहा कि या रब मोहलत दीजिए कि शायद कि इनमें से कोई तौबा करने वाला हो, क्योंकि हम उनके दिलों के और ईमान के दरमियान हाइल हो जाएंगे। अगरचे उनके पास पूरे पूरे मोजज़े आ जाएं मगर वो ईमान लाने वाले नहीं, जैसे हम उनके और ईमान के दरमियान पहली बार हाइल हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सॉलिहात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है कि वक्त पर अल्लाह ताला ने 7वां पारा मुकम्मल करने की तौफीक दी। अल्लाह ताला आसानी करे हम सब के लिए। आप लोग एक 5 मिनट का वक्त है, बताइए कि आज की आयतों में आप लोगों को कौन सी ऐसी आयत जो अच्छी लगी, जो जिस पर इरादा किया कि हम इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। ऐसी कोई आयत अगर आप लोगों की गुजरी है तो आप लोग बताइए, या फिर ये जो रिकॉर्डिंग होती है इसलिए हम बीच में नहीं ओपन करके पूछ सकते हैं किसी भी चीज के बारे में, जैसे कि तफसीर के उसमें कोई हदीस पूछ लिया करते थे या कोई क्वेश्चंस होते थे, इसमें नहीं हो पाता क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही होती है। तो आप में से कोई बताएगा कि आज की आयतों में से कौन सी आयत है जो आपके दिल को छू गई और आपने इरादा किया कि हम इस पर जरूर अमल करेंगे इंशाअल्लाह? कोई शेयर करेगा इसके बारे में? सब गौर से सुन रहे हैं या नहीं कुरान को? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपा जैसा गौर व फिक्र करने के लिए आपने बोले ना कि कोई भी चीज देखें, फ्रूट देखे या ये देखे तो उस पर मतलब गौर फिक्र करें, तो इंशाल्लाह आपा छोटी छोटी बातें
हम लोग भी कोशिश करते एक एक करें। इंशाअल्लाह। यही तो असल है ना, कुरान का पढ़ने का असल मकसद क्या है कि अपने आप को इसमें ढूंढना है कि मैं कहाँ हूँ, क्या मैं ये काम कर रही हूँ जो मुझे करने के लिए कह रहा है कुरान,